चांद जैसा हम सफर। ये लंगड़ी भी दुल्हन बन गई। सब आफरीन को देखकर हैरान थे। अरे दूल्हे के साथ तो दो बच्चे भी हैं। बांध बांध की आवाजें शादी हाल में गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद आफरीन का निकाह जरियाब शाह से हो गया। पुप्पो के बेटे मुआज से उसकी मंगनी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट हुआ, फिर सब कुछ बदल गया। आफरीन इस हादसे में माजूर हो गई तो पुप्पो ने मंगनी भी तोड़ दी। लेकिन बाई भाभी ने उसका निकाह दो बच्चों के बाप जरियाब शाह से कर दिया। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो। आफरीन हैरान थी। फिर ये बच्चे? वो मुस्कुराया। ये बच्चे तो मेरे। लो भाई, तुम्हारी मंगनी की अंगूठी वापिस आ गई। जिसका डर था मुझे वही हुआ। भाभी ने तंजिया निगाहों से उसके वजूद को देखा था और वो बिल्कुल साकत बैठी थी। भाभी तो उसके चेहरे पर मायूसी, आंसू, परेशानी देखना चाहती थी, लेकिन उसका चेहरा किसी भी तासुर से खाली था। तुम्हारी चहेती फुफ्फो और वो तुम्हारा साबका मंगेतर, जिस पर तुम्हें बड़ा एतमाद था, लेकिन आज देख लो, बुरा वक्त आया तो वो तुम्हें छोड़कर भाग गए। चलो भाई, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, और तुमने उसके बाद अब बड़ी हद तक चलने भी लगी हो। एक टांग भी हल्का सा लंग आ गया है तो क्या हुआ? भाभी के हमदर्दी में भी चुभन थी। वो कुछ कह ना सकी थी। उसे यही उम्मीद थी मुआज और पुप्पो से। जिस तरह से उस हादसे के बाद उन्होंने आना जाना छोड़ा था, उसके बाद यही कहा जा सकता था कि अब वो कभी भी उसे नहीं अपनाएंगे। और यही हुआ था। आज अंगूठी भी वापस भेज दी थी। सोने की वो अंगूठी आफरीन के सामने ही रखी थी। आंसू खुद ब खुद आंखों से निकलते चले जा रहे थे। तभी नजर अपनी बाईं टांग पर पड़ी थी। काश वो हादसा ना होता तो मेरी जिंदगी इतनी ना बदलती। शाम को इतनी मायूस हुई कि वो अकेली ही घर के करीबी पार्क में चली आई। फिर तो जैसे उसका रोजाना का मामूल बन गया। दिल अजीब सी उलझन और मायूसी में मुब्तला था। भाभी की तंजिया बातें और इस बात का एहसास दिलाती कि वो मुस्तकिल उनकी जिम्मेदारी बन गई है। अब तो जैसे कभी उसकी शादी ही नहीं होगी और ना वो अपना इस घर से रुखसत होगी। यही बातें उसका दिल चीरती थी। तभी तो वो पार्क में चली आती थी। लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। एक लंबा चौड़ा शख्स पैंट शर्ट पहने वो दरख्त के करीब खड़ा था, लेकिन आफरीन को मुसलसल देखे जा रहा था। उसकी नजर में बड़ी नरमाहट थी। शक्ल से तो वो कोई अच्छा ऐसा वैसा शख्स नहीं लगता था, लेकिन न जाने क्यों आफरीन को उसका यूं देखना समझ न आया था। तभी वो उकताकर पार्क से निकल आई, लेकिन उसकी नजर अपनी एक टांग पर थी। लंगड़ाहट के साथ चलती हुई वो बड़ी अजीब दिखती होंगी। शायद वो शख्स इसलिए उसे इतने गौर से देख रहा था। ये सोच आते ही उसकी आंखों में नमी आ गई थी। अभी कुछ महीने पहले तक जिंदगी उसके लिए बड़ी खूबसूरत थी। खुशियां, मसरतें, कहके, चाहत। वो किसी जज्बे से महरूम न थी। और जब से मुआज के साथ मंगनी हुई थी तो वो बड़ी खुश रहने लगी थी। अब्बू अम्मी के इंतकाल के बाद भाई भाभी ने ही उसकी जिम्मेदारी उठा रखी थी। भाई अच्छी तरह जानते थे कि वो महज चंद दिनों की मेहमान है। एक साल बाद पुप्पो उसे ब्याह कर ले जाएगी। वो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन अक्सर ही छुट्टी के बाद मुआज उसे लेने आ जाता और दोनों दिल की अशिद्दतों से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कभी आइसक्रीम खाने जाता तो कभी पिज्जा खाने। लेकिन आफरीन को भाभी की भी फिक्र होती। जल्दी करो, मुआज, मुझे घर जाना है। भाभी बातें बनाती है और मुझे उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो भाभी के तल्ख रवैये का तज़किरा मुआज के सामने करती तो वो लापरवाही से कहता कि उस नफसियाती औरत की बातों को दिल पर लेती हो। औलाद ना होने का दुख उसके लहजे में करवाहट को गोलता है। वैसे भी चंद दिनों बाद तो तुम्हें मेरे पास आ जाना है, हमेशा के लिए। तो तुम्हें किस बात का खौफ सताता है? मुआज की बात पर वो शर्मा जाती, लेकिन वो नहीं जानती थी कि तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। फिर उस दिन जब कॉलेज से छुट्टी हुई तो वो एक बच्चे को बचाते हुए अचानक ही सामने से आने वाली तेज गाड़ी की जद में आ गई थी। सर पर चोट लगी थी, इसलिए वो बेहोश हो गई। लेकिन जब आंख खुली तो हॉस्पिटल में थी। वो हैरान थी कि इतना भयानक हादसा हुआ था, लेकिन वो जिंदा है। तभी उसे अपनी बाईं टांग में अजीब सी दर्द का एहसास हुआ था। पुप्पो, मुआज भाई, भाभी सभी हॉस्पिटल में थे। उसे होश में आते देखकर भाई फौरन ही उसके पास आए थे। कैसी हो मेरी गुड़िया? अब कैसा महसूस कर रही हो? वो तड़प कर रोने लगी।
بھائی میری اس ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے اور یہ پلسٹر کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ میں شدید الجھن بھرے لہجے میں بھائی سے پوچھ رہی تھی تو وہ گڑبڑا گئے۔ ابھی اسے یہ بتانا مناسب نہیں تھا کہ اس کی بائیں ٹانگ کی ہڈی دو جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ گھٹنے سے نیچے والا حصہ اس حادثے میں خطرناک حد تک متاثر ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے امید ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ کبھی اپنے پاؤں پر چل پائے گی ہمیشہ کے لیے۔ معذوری اس کے مقدر میں آ گئی تھی۔ لیکن پھر اس حادثے کے 3 دن بعد ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ اپاہج ہو چکی ہے۔ پہلے جیسے زندگی اب اس کی نہ رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے اس وقت معاذ کے پیار بھرے رویے، اس کی محبت کی شدت سے ضرورت تھی، لیکن پھپھو نے اپنے بیٹے کو آنکھیں دکھائی تھی کہ وہ ہاسپٹل سے چلا جائے اور جا کر اپنا آفس جوائن کرے، کیونکہ 4 دن سے وہ مسلسل یہیں پر تھا۔ اس حادثے نے جیسے اس سب کی آنکھیں کھول دی تھی۔ بابی بھی بار بار طنزیہ انداز میں اس کے سامنے کہتی، بھئی میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ انسان اپنے حسن، اپنی جوانی پر اتنا غرور نہ کرے کہ اسے اتنی بڑی سزا مل جائے۔ یہ لڑکی تو اپنے حسن کے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ عیادت کے لیے آئے ہوئے اپنے گھر والوں سے طنزیہ انداز میں گفتگو کرتی تو آفرین کے دل پر چھریاں چلتی، لیکن وہ خاموش رہتی۔ اس نے اپنے لب سی لیے تھے، بس اس کی نگاہیں ایک شخص کو تلاش کرتی تھی اور وہ تھا معاذ، جو اس مشکل وقت میں اس کے سامنے ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھپھو بھی ایک دفعہ آئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ 1 مہینے بعد وہ بیساکھی کے سہارے سے چلنے لگی، پھر 2 مہینے بعد وہ بغیر کسی سہارے کے چلنے لگ گئی تھی، لیکن بائیں ٹانگ کی 2 جگہ سے ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی چال میں اب بہت زیادہ لڑکھڑاہٹ آ گئی تھی۔ وہ ایک اپاہج کی طرح چلتی، نارمل انسان کی طرح نہیں۔ یہ دیکھ کر سب اس پر ترس کھاتے ہیں، لیکن اسے لوگوں کی نگاہوں سے خوف محسوس ہوتا۔ وہ چاہتی کہ وہ کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ موبائل سے معاذ کے نمبر پر کال کرتی تو وہ فون ہی نہ اٹھاتا۔ صرف 3 مہینے بعد بھی اس سب کا رویہ اس کے سامنے تھا۔ پھر آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کی منگنی ختم ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایک معذور لڑکی بن گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے پہلے اس بات کو قبول کر چکا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ذہن میں یہ اشارے آ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ پھپھو اب اسے نہیں اپنائے گی۔ بھلا ایک معذور لڑکی کو کون اپنی بہو بناتا ہے؟ بھائی میں اسکول میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرے دن وہ بھائی کے سامنے کھڑی تھی۔ بابی نے درگزیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ ارسل بھائی پیار سے کہنے لگے، کیوں، کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ اچھا ہے دھیان بٹا رہے گا۔ اس حادثے کی وجہ سے اس کی تعلیم بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ پھر ارسل بھائی نے اسے اسکول میں پڑھانے کی اجازت دے دی اور وہ اپنے علاقے کے اچھے پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ اسکول سے آنے کے بعد تھوڑا بہت گھر کا کام کروا دیتی۔ ارسل بھائی اور نازیہ بابی کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ بے اولاد تھی۔ گھر میں خاموشی اور وحشت کا راج ہوتا۔ اسے یہ سناٹے خاموشی کاٹنے کو دوڑتی۔ اس نے پھر 2-4 بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اتنی مصروفیت خود پر طاری کر لی کہ اسے کچھ بھی سوچنے کا وقت نہ ملتا۔ پہلی تنخواہ سے بھی بابی کے ہاتھ پر اچھی خاصی رقم رکھی تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ اسے 2-3 نئے جوڑے بھی لا کر دے دیے۔ ٹھیک ہی نگاہوں سے آفرین نے اپنے ان کپڑوں کو دیکھا تھا۔ اب اسے کسی چیز میں گویا دلچسپی نہ رہی تھی۔ پھر ایک دن ایک محلے میں رہنے والی عورت پروین چلی آئی۔ ارے آفرین بیٹا، تم بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہو؟ دراصل میں جس کے گھر کام کرتی ہوں اسے اپنے بچوں کے لیے ایک استانی چاہیے۔ اگر تم کہو تو میں ان دونوں بچوں کو کل اپنے ساتھ لے آتی ہوں۔ آفرین کے پاس اور بھی 2-4 بچے پڑھتے تھے۔ اس نے کہہ دیا پروین سے کہ بھلے آپ لے آئیے گا۔ اگلے ہی دن وہ 2 خوبصورت بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گئی تھی۔ 5 اور 7 سال کے بچے، انتہائی خوبصورت، امیر گھرانے کے چشم و چراغ۔ آفرین نے بڑے پیار سے ان دونوں کے نام پوچھے تھے۔ میرا نام معصومہ ہے اور بھیا کا معید۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی بچی اپنا نام اور اپنے بھائی کا نام بتا رہی تھی۔ پھر آفرین سے ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ وہ عورت پر بھی انہیں
छोड़ने आती और लेने भी आ जाती थी, क्योंकि वो उस बंगले पर काम करती थी, खाने पकाने का। फिर एक दिन उसे पता चला कि मासूमा और मोहित की माँ नहीं है, सिर्फ बाप ही है। उसे बहुत दुख हुआ था इस बात का। वो भी यतीम थी, लेकिन भाई का सहारा न होता तो वो कहाँ जाती। वो उन दोनों को बहुत नरमी और तवज्जो से पढ़ाने लगी, ये जान कर के वो बगैर माँ के हैं। उस दिन भी वो पार्क में चली आई, उदास सी वो एक बेंच पर बैठी थी, चलते फिरते लोगों को देखने लगी। सबकी अपनी अपनी जिंदगी थी, खुशियां थी, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खाली। जब से मुआज से उसका रिश्ता खत्म हुआ था और 2 महीने पहले जब उसे पता चला कि मुआज ने शादी कर ली है, तो वो बिल्कुल ही टूट कर रह गई थी। बहुत सी यादें मुंह खोले एक नाग की तरह उसे डसती रहती। वो खाली खाली नजरों से चारों तरफ देख रही थी, जब उसकी नजर मासूमा और मोहित पर पड़ी। आज संडे की वजह से पार्क में रश भी ज्यादा था, लेकिन वो उन दोनों को देखकर खुश हो गई। उन दोनों ने भी अपनी टीचर को देख लिया था। वो दौड़ते हुए उनके पास आए थे। हेलो टीचर, आप भी यहाँ रोज आती हैं हमारी तरह? वो इन मासूमों को देखकर मुस्कुरा दी, फिर उनसे बातें करने लगी। मोहित मासूमा अचानक अपने पीछे आने वाली आवाज पर वो चौंकी थी। मोहित और मासूमा उसे छोड़कर जरियाब से लिपट गए। पापा, हमारी ये हमारी टीचर हैं। मोहित की आवाज पर वो पलटी न थी, लेकिन जरियाब खुद ही उनके सामने आ गया, कंधे पर डाल लिए। वो खामोशी से बैठी थी। वो दिलचस्पी से उस खूबसूरत नाजुक सी लड़की को देखने लगा। अस्सलामुअलैकुम, बाहरी लहजे में सलाम किया तो वो भी पलट कर देखने लगी। हैरान रह गई, ये तो वही शख्स था जो अक्सर ही पार्क में नजर आता था। कभी उसे देखता रहता तो कभी चुपचाप उसे देखकर पलट जाता। तो क्या ये मोहित और मासूमा का बाप है? बहुत तारीफें करते हैं बच्चे आपकी। मुझे लगता है कि आप बेहतरीन टीचर हैं। ज़रियाब ने बहुत नर्म और धीमे लहजे में बात की थी। आफरीन को उसका जवाब देना मुनासिब लगा, इसलिए ठहरे हुए लहजे में कहने लगी, जी वो मेरे पास पढ़ने आते हैं। खुद भी बहुत मासूम बच्चे हैं। मैं उनका दिगर बच्चों से ज्यादा ख्याल रखती हूँ, ये सोच कर के उनकी वालदा नहीं है। दोनों बच्चे खेल में मगन हो गए थे, जबकि वो उसके करीब ही खड़ा था। उसकी निगाहों से घबराकर आफरीन उठ खड़ी हुई। ज़रियाब की निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया था। पहली बार कोई लड़की उसके दिल को छू गई थी। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दिया। रात को कमरे में होने वाली तकरार उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। वह भी मुसलसल बाई को कह रही थी, क्या हुआ, अगर उम्र में बड़ा है तो अपना बिजनेस है, अच्छा खासा कमाता है, और फिर 3 बच्चे हैं, तीनों ही बड़े बड़े हो गए हैं, अच्छा रिश्ता है। और तुम सोच विचार कर रहे हो, शादी तो करनी है ना? फिर तुमने अपनी बहन की, और फिर उस मजदूरी के साथ कौन उसे कबूल करेगा? भले ही लड़की चाहे कितनी खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसके अंदर एक भी नुक्स हो तो उसकी सारी खूबसूरती पर पानी फिर जाता है। आफरीन का दिल दुख से भर गया था। बाई की आवाज से उसे अपने कानों में आई थी, ये मुनासिब रिश्ता नहीं है नाजिया, कुछ तो ख्याल करो। बड़ा बेटा उसका 15 साल का है, उम्र भी बहुत ज्यादा है उस आदमी की, 15-12 साल बड़ा है वो आफरीन से। बाई ने उन्हें खामोश करवा दिया था, लेकिन आफरीन का नाजुक दिल कांप रहा था। तो क्या इस माजूरी की वजह से उसके ऐसे रिश्ते आएंगे? उसने अपने आप को आईने में देखा। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, खूबसूरत नाजुक लब जो किसी भी मेकअप की या राइस से पाक हैं। खुदा ने उसकी शक्ल खूबसूरत, उसके रंगों रूप में कोई कमी न छोड़ी थी, लेकिन जिंदगी में होने वाले हादसे में जैसे कि सारी खूबियां, सारी खूबसूरती पर पानी फाड़ दिया था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पूरी पूरी रात उसे नींद न आती थी। फिर सुबह होते ही वो स्कूल चली गई। भाभी को जैसे उसकी दुश्मन बन गई हो। उनका रवैया बहुत ज्यादा तब्दील हो गया था। शायद उनका ख्याल था कि सारी जिंदगी उनके दर पर पड़ी रहेगी, लेकिन ये उसकी खाम ख्याली थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही परवीन चली आई थी। वो नाजिया से कहने लगी, बेटा वो तुम्हारी ही नंद है ना, इसलिए एक रिश्ता आया है। साहब जी, मेरे जहाँ मैं खाना पकाती हूँ उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरे लिए कोई रिश्ता देखो, तो मैंने झट से तुम्हारी नंद का नाम ले लिया। बहुत अमीर है, अपना कारोबार है, बंगला है, 2 बच्चे हैं, तो क्या हुआ, बहुत खुश रखेंगे तुम्हारी नंद को। मैंने तो फौरन ही आफरीन बेटी का नाम दे लिया।
اچھا کون ہے وہ دو بچے؟ دونوں پڑھنے آتے ہیں۔ نازیہ بھابی حیران تھی کہ کیا ان کا ہی والد ہے؟ بچے تو بہت خوبصورت ہیں، تو وہ خود کیسا ہے؟ پروین کہنے لگی، ارے دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ دو بچوں کا باپ ہے۔ ہماری آفرین کے ساتھ اس کا جوڑ بہت اچھا رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بھائی سے بات کرتی ہوں۔ نازیہ بھابی خوش ہو گئی تھی۔ پھر شام کو ہی انہوں نے یہ تذکرہ ارسل کے سامنے چھیڑ دیا۔ آفرین بھی ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ جو دونوں بچے پڑھنے آتے ہیں نا آفرین کے پاس، اس کے باپ کا رشتہ آیا ہے اس کے لیے۔ آفرین اگلا نوالا نہ کھا سکی تھی، چپ چاپ ٹیبل چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل دک دک کر رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اسی شخص کی تصویر چلی آئی جو شوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندازہ تو اسے پہلے ہی ہو گیا تھا، اکثر ہی پارک میں وہ اسے دیکھتا رہتا تھا، لیکن اب تو اس نے باقاعدہ رشتہ بھجوا دیا تھا۔ نہ جانے بھائی کیا فیصلہ کریں گے، لیکن وہ تو جانتے ہیں میری معذوری کے بارے میں۔ وہ تو اتنے خوبصورت ہینڈسم ہیں، انہیں تو کوئی بھی مجھ سے زیادہ اچھی لڑکی مل سکتی ہے جو مکمل ہو، میری طرح اندوری نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، تبھی بھائی چلے آئے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتے تھے، میری گڑیا، میں تو کبھی بھی تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے نہیں کرنا چاہتا جو پہلے سے شادی شدہ ہو، لیکن یہ رشتہ بہت مناسب ہے۔ لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، گھر ہے، دو بچے ہیں چھوٹے جو تمہارے پاس پڑھنے آتے ہیں۔ تم بھی انہیں دیکھ چکی ہو، کیا کہتی ہو اس رشتے کے بارے میں؟ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو میں نازیہ سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ کل ہی اس شخص کو بلوا لے، میں اس سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ آفرین کیا کہتی ہے؟ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ بھائی جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کریں، میری طرف سے کوئی امکان نہیں۔ بھائی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں چاہتا ہوں میری شہزادی ہمیشہ خوش رہے۔ پھپھو اور معاذ نے جو کچھ کیا ہے، ہم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اصل میں اس کی رضامندی جان کر اگلے ہی دن زریاب شاہ کو بلا لیا گیا تھا ملاقات کرنے کے لیے، لیکن آفرین اس دن بھی اسکول گئی تھی۔ ارسل بھائی ان سے مل کر بہت خوش ہوئے لگ رہے تھے، انہوں نے رشتہ بھی پکا کر دیا۔ وہ نازیہ سے کہنے لگے، عمر بھی مناسب ہے لڑکے کی، کہیں سے بھی لگتا نہیں کہ دو بچوں کا باپ ہے، اور پھر ہماری آفرین کی معذوری کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے تو اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ میں نہیں چھیڑنا چاہا تو منع کر دیا کہ حادثہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہ صرف دکھنے میں اچھا ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری آفرین کو بہت خوش رکھے گا۔ ارسل بھائی خوش تھے، یوں جلد ہی زریاب سے اس کا رشتہ پکا ہو گیا۔ ارسل بھائی نے پھپھو سے بالکل تعلقات ختم کر دیے تھے، کوئی آنا جانا، کوئی ملنا جلنا نہیں تھا۔ حالانکہ معاذ کی شادی کا کارڈ بھی آیا تھا، لیکن اپنی بہن کے دل کا خون کرنے والوں کے ساتھ وہ کیسے تعلقات جوڑ لیتا ہوں؟ یہی سوچ کر اس نے پھپھو سے سارے رشتے ناطے ختم کر دیے تھے۔ پھر بھابھی اس کی شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ اس دن آفرین کو اسکول جاتے دیکھ کر شوہی سے کہنے لگی، اب چھوڑ بھی دو اسکول بھائی، اب تو تم نے زریاب شاہ کو پڑھانا ہے اور اس کے بچوں کو۔ وہ خاموش رہی۔ بھابھی 1 مہینہ کمپلیٹ کر کے چھوڑ دوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں۔ زریاب شاہ کیسا انسان نکلے گا، لیکن اس نے اپنے سارے فیصلے تقدیر پر چھوڑ دیے تھے۔ وہ اوپر بیٹھا مہربان کریم بے شک سب کی حالت جانتا ہے۔ اس کی شادی انتہائی سادگی سے ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ارسل بائی نے کافی لوگ بلا لیے تھے۔ دلہن کے لال جوڑے میں شادی ہال میں بیٹھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اب تو معذوری کی بات اس کی شادی ہی نہیں ہوگی۔ یہ معذوری زندگی بھر کا روگ بن گئی ہے، لیکن یہ صرف لوگوں کا خیال تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد بارات آئی تھی، وہ بھی چند لوگوں پر مشتمل، تو سب نے دولہے کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ شاندار شخصیت، اونچا لمبا قد، بے شک آفرین کے ساتھ اس کا جوڑ بالکل مکمل تھا۔ کہیں سے بھی وہ نہیں لگتا تھا کہ دو بچوں کا باپ ہے۔ وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور بہت خوش لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی من چاہی لڑکی مل گئی ہو۔ شاید کوئی اپنی محبت کو پا کر ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔
اپنا سر جھکائے بیٹھی آفرین کی طرف دیکھا۔ جب اسے یہ پارک میں دکھائی دیتی تھی تو اسے پانی کے دل میں شدت سے خواہش جاتی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لیے خواہش بہت ہی جلد پوری ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ موعد اور معصومہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، کبھی اس کا لہنگا اٹھاتے تو کبھی اس کی چوڑیوں کا ہاتھ لگاتے۔ وہ ان کی معصومیت کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ تھوڑی دیر بعد پروین کمرے میں چلی آئی۔ آ جاؤ بچوں، میں تمہیں سلا دیتی ہوں۔ وہ انہیں ان کے کمرے میں لے گئی تھی۔ پھر معید اور معصومہ اس کے مہندی سے سجے ہاتھ تھام کر کہنے لگے، ہم صبح آئیں گے، پاپا نے کہا ہے کہ اب ہماری مما بن گئی ہیں آپ۔ ہم آپ کو مما کہیں گے نا ٹیچر؟ آفرین نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ وہ دونوں چلے گئے تو کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اسے اپنے دل کی ہوتی دک دک صاف سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اندر آیا تھا۔ باری لہجے میں سلام کیا۔ اس کے آواز میں بڑا بلا کی نرماہٹ اور چاہت تھی۔ اس کی جھکی گردن اٹھ بھی نہ سکی۔ سچ میں جب محبت مل جائے انسان کو تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ اس نے آفرین کے دونوں ہاتھ بڑی نرمی سے تھامے تھے۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی جس سے میں نے شدت سے اپنے دل میں بسانے کی خواہش کی تھی، لیکن آج اس نے میری زندگی سجا دی۔ آفرین نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ پہلی لڑکی تو معید اور معصومہ کی ماں ہوگی، یقیناً پھر انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ نئی نویلی دلہن کی کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی۔ شرم جھجک اتنی تھی کہ سر اٹھانا مشکل۔ زریاب نے بڑے پیار سے وہ سونے کا خوبصورت کنگن اس کے ہاتھ میں پہنایا تھا۔ کیا میرے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے میں خوش ہو؟ کوئی بھی من میں سوال ہو تو پوچھ سکتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی وہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کیا میری معذوری آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنے گی؟ کبھی بھی جب میں آپ کی ہمراہی میں کہیں باہر جاؤں گی، لوگوں کی نگاہیں بہت کچھ کہیں گی، آپ کو تو کبھی شرمندگی محسوس تو نہیں ہوگی؟ ذرا آپ اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ آج ایسی بات کی ہے، دوبارہ مت کرنا۔ یہاں پوری شدت سے تمہیں بسایا ہے۔ جب پہلی بار تمہیں پارک میں دیکھا تھا، میں تمہاری اداس اور معصوم صورت کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کوئی لڑکی تو اتنی خوبصورت ہو، اتنی حسین کہ اسے دیکھ کر نظریں ٹھہر جائیں تو وہ اتنی اداس کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر شاید مجھے وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ تمہارے چہرے پر رونق اور خوشی لانے کے لیے ہی میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو اپنا لینا چاہیے، پوری چاہت کے ساتھ، تاکہ اس کے چہرے کی اداسی دور ہو جائے۔ وہ بہت میٹھے انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ آفرین تھوڑی دیر بعد اس کے سحر میں خود کو جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آج ان کی زندگی کی خوبصورت رات تھی۔ اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی اس حادثے کے بعد۔ اس سے زیادہ تکلیف تب پہنچی جب معاذ اور پپھو نے اس سے سارے رشتے ختم کر لیے تھے۔ پھر تیسری دفعہ جب اسے پتا چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، جس نے اس کے دل میں تیل برسائے تھے۔ وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی، کس سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا تھا، لیکن خدا نے ایک ایسا ہم سفر اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا جو بڑی شدت سے اسے چاہتا تھا، اور آج کی رات ہی اسے زریاب شاہ کی محبت کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ اس کی سنگت جیسے حسین زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ پہلی دفعہ بھائی بھابھی سے ملنے آئی۔ زریاب شاہ وائٹ کلر کا سوٹ پہنے بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ وہ مہرون کلر کا کڑھائی والا سوٹ پہنے نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سجی مہندی وہ اس سے مسلسل دیکھے جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ بھابھی نے آج شاندار کھانا بنوایا تھا۔ دونوں بچے ادھر ادھر کھیلتے پھر رہے تھے۔ بھابھی کو اب احساس ہوتا جس نند کی اس نے ساری زندگی قدر نہیں کی تھی، اس کے جانے کے بعد یہ گھر خالی کاٹنے کو دوڑتا۔ بچے تو ویسے ہی نہیں تھے ان دونوں کی زندگی میں۔ وہ زریاب کے ساتھ واپس جانے لگی تو بھابھی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اگلی دفعہ آؤ گی تو اتنی جلدی واپس جانے نہیں دوں گی، تمہارے بغیر تو یہ گھر بالکل خالی ہو گیا ہے۔ وہ ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ سچ میں ہی جب کوئی پاس ہو تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی،
لیکن جیسے ہی وہ چیز دور ہوتی ہے تو خود بخود اس کی اہمیت کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی نازیہ بابی کے ساتھ ہوا تھا، بے ضرر سی نن جو انہیں کچھ کہتی بھی نہیں تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں کٹکتی تھی اور شادی ہو جانے کے بعد وہ اس کی کمی محسوس کرنے لگی تھی۔ زندگی دریافت کے سنگ بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ آفس بیچ کر وہ پروین کے ساتھ گھر کا کام کاج نہیں کر پاتی اور اپنے ہاتھ سے ہی کھانا تیار کرتی تھی۔ دونوں بچوں کو اس کے ہاتھ کا کھانا پسند تھا، وہ اسے مما بھی کہتے اور پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ شام میں وہ خود انہیں پڑھاتی، ان کے اسکول کا کام دیکھتی تو خود بخود وہ اس کے قریب آنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سالوں سے ان کے گھر کا یہی ماحول چلتا آ رہا ہے۔ لیکن ایک دن وہ چونک گئی تھی۔ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے پرانے کاغذات کے نیچے سے اسے ایک تصویر ملی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ دلہن بنی ایک خوبصورت لڑکی اور ضیاء سے ملتا جلتا ایک خوبصورت نوجوان۔ آج تک ضیاء نے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی کہا تھا کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور میری بیوی بھی۔ لیکن یہ دونوں کون تھے؟ یہ ایک معمہ تھا۔ اس نے یہ تصویر ایسے ہی کاغذات میں لپیٹ کر رکھ دی تھی۔ جب تک وہ خود اپنے منہ سے کچھ نہیں بتائے گا وہ بھی اس سے کچھ نہیں پوچھے گی۔ یہ فیصلہ کر کے آفرین مطمئن تھی۔ پھر اس دن آفس سے واپسی پر وہ خوبصورت چنبیلی کے گجرے لے کر آیا تھا جس کی خوشبو اسے محسور کر رہی تھی۔ آفرین کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ایسا ہم سفر تو شاید ہر لڑکی چاہے جیسا ہم سفر دریافت ثابت ہوا تھا۔ تم نے میری زندگی مکمل کر دی ہے آفرین، تم ایسی لڑکی ہو جس نے میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ دریافت کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کا اظہار تھا۔ میں نے زندگی میں فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، لیکن تمہیں دیکھتے ہی ایسے لگتا ہے کہ تم صرف میری زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے آئی ہو۔ اس لیے تو میں نے تم سے فیصلہ شادی کا کیا تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو جس لڑکی کے میں نے چاہا کہ خدا نے اسے میری زندگی میں شامل کر دیا۔ یقین نہیں آتا۔ دریافت کا بس نہ چلتا کہ وہ ہر وقت آفرین کو یہ احساس دلائے کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ یہ سن کر وہ حیران تھی۔ پہلی لڑکی، لیکن موہد اور معصومہ کی ماں، کیا آپ کی محبت نہیں تھی؟ اس نے جھجکتے ہوئے آج پہلی بار اس کی پہلی بیوی کا ذکر کیا تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا۔ شاید یہ راز جو اس نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا۔ لیکن تم میری جان بن چکی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ راز جان لو جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا راز؟ وہ حیران تھی کیونکہ اسے بھی وہ تصویر مل گئی تھی۔ الماری میں موجود کاغذات کے نیچے سے اس تصویر کے بارے میں وہ جاننا چاہتی تھی، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ تب وہ اٹھ کر الماری میں سے وہی تصویر تلاش کرنے لگا۔ وہ تصویر اس کے سامنے لے آیا، پھر اداس نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جانتی ہو یہ دونوں کون ہیں؟ یہ میرے جیسا نظر آنے والا نوجوان میرا سگا بھائی تھا، اور یہ میری بھابھی جو بالکل مجھے اپنی ماں جیسی پیاری تھی۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں اپنے بھائی سے 12 سال چھوٹا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پال پوس کر جوان کیا، کیونکہ میں 10-12 سال کا تھا جب امی ابو کا انتقال ہو گیا۔ بھائی آفس میں نوکری کرتے تھے، ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ وہ میری ضرورتوں کا خیال رکھتے، ان کے ہوتے ہوئے مجھے جیسے ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جیسے کھوئے کھوئے لہجے میں اپنی زندگی کی کہانی سنا رہا تھا۔ کہاں تھے تم؟ اتنی دیر سے آفتاب نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ بھائی، وہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا دوستوں کے ساتھ۔ دیکھو دریافت، میں تمہیں ایک اچھا بڑا انسان بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ امی ابو چلے گئے، لیکن تم میری ذمہ داری ہو۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب رہو۔ آج ٹیوشن سے چھٹی کی اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ سوری بھائی، آئندہ آپ کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ فوراً ہی اپنے بھائی سے لپٹ گیا تھا۔ 3 سال گزرے تھے جب بھائی نے ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ نگینا بھابھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ ایک غریب فیملی سے تھی، لیکن جیسے نگینا بھابھی نے ان دونوں بھائیوں کی زندگی مکمل کر دی تھی۔ وہ آفتاب سے تو محبت کرتی ہی تھی، لیکن دریافت کا بالکل ایسا خیال رکھتی جیسے وہ اس کا چھوٹا بچہ ہے۔ دھیرے دھیرے وہ جوان ہو رہا تھا۔
پھر معید نے اس کی خوشیوں کو مکمل کر دیا۔ وہ بھائی کا پہلی اولاد، اس کے گھر کا پہلا بچہ تھا۔ دریاب تو اسے بالکل بھی کسی کو ہاتھ لگانے نہ دیتا تھا، ہر وقت اسے اٹھائے اٹھائے گھومتا۔ پھر معید کے بعد 2 سال بعد معصومہ نے ان کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا۔ ان کا خاندان مکمل تھا، لیکن نہ جانے کیسے اس ہنستے بستے گھر کو نظر لگ گئی۔ اس دن بھائی بھابھی دونوں شادی کی تقریب میں جا رہے تھے۔ بھائی نے کسی فرینڈ کی شادی تھی، لیکن دونوں بچے سو چکے تھے۔ معید 3 سال کا تھا اور معصومہ صرف 1.5 سال کی۔ بھائی بھابھی آپ دونوں بے فکر ہو جائیں، میں ان کو سنبھال لوں گا، اگر اٹھیں گے تو بھی ان کا خیال رکھنے کے لیے میں ہوں۔ وہ دونوں پریشان تھے، سردی کا موسم تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آدھی رات کو وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ پھر آفتاب بھائی کہنے لگے، تھوڑی دیر میں ہم واپس تو آ جائیں گے، بس فنکشن اٹینڈ کرنا ہے، اس کے بعد جلدی آ جائیں گے، بچوں کو یہی چھوڑ دیتے ہیں، دریاب کے پاس ویسے بھی یہ اسٹڈی کر رہا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے، وہ پیچھے سے بے فکر تھا۔ بچے گہری نیند سو رہے تھے، لیکن کافی دیر گزر گئی، کئی گھنٹے پوری رات میں بیت گئے۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پر کال آئی تھی، لیکن کوئی اجنبی تھا۔ یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت برا، دونوں گاڑی میں موجود لوگ فوت ہو گئے ہیں، اگر یہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو آپ یہاں پہنچ جائیں۔ اس بار تو قیامت ٹوٹ گئی تھی، وہ حیران تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیانک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ اس ہسپتال میں پہنچا تھا، اکیلے اس کے کندھے بہت بوجھل ہو گئے تھے، اور یہ جنازے حد سے زیادہ بھاری جن کا بار اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا۔ ان معصوموں کے چہرے دیکھتا موہت تھوڑا بڑا تھا۔ چاچو بابا کہاں ہیں؟ وہ بار بار پوچھتا۔ میں ہوں تمہارا بابا، آج کے بعد مجھے بابا کہنا۔ معصومہ کو تو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، دونوں اس کو ہی بابا کہنے لگے، اور دریاب نے اپنی زندگی ان بچوں کے نام کر دی تھی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو خیال رکھنا، انہیں اتنی محبت، اتنا پیار دیا کہ کبھی احساس نہ ہوا کہ معصومہ اور معید کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اس نے اپنی زندگی بچوں کے نام کر دی تھی۔ وہ سوچتا کہ اب زندگی بھر شادی نہیں کرے گا، کوئی لڑکی آئے گی، حقیقت جاننے کے بعد ان بچوں کو اس سے دور کر دے گی، کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ ان بچوں کو پال پوس کر جوان کرے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جس طرح لڑکی سے شادی کرے گا، وہ ان بچوں کو اس کی زندگی میں قبول کرے گی، تب ہی وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ اور آفرین وہ لڑکی تھی یا اس کی خوش نصیبی تھی کہ وہ دریاب شاہ کی چاہتوں کی اکلوتی حقدار ٹھہری تھی۔ وہ اپنے آپ سے زیادہ اس پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ اس نے پوری چاہت کے ساتھ آفرین کو اپنایا تھا، اور پھر یہ سچائی بھی بتا دی جس سے وہ خود سے بھی چھپ پاتا تھا۔ یقین نہیں آتا کوئی آپ نے رشتوں میں اتنا مخلص بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے خلوص دکھایا ہے۔ آفرین حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، نہ صرف شکل و صورت سے بلکہ آپ کا دل بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ دریاب نے پوری شدت سے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ تم نے مجھے میرے بچوں کے ساتھ قبول کیا، تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ آفرین وہ چاہت سے اسے دیکھ رہا تھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ آپ نے بھی تو مکمل ہوتے ہوئے اپنے لیے ایک ادھوری لڑکی کا انتخاب کیا، جس کے اندر بہت بڑی خامی ہے، جو ایک معذوری کا شکار ہے۔ وہ افسردہ تھی۔ دریاب نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، کبھی اس بارے میں تم کوئی بات نہیں چھیڑو گی، تم میرے لیے مکمل ہو۔ خدا نے تمہیں اتنی خوبصورتی سے تخلیق کیا ہے کہ تمہیں دیکھ کر عشق آتا ہے۔ زندگی اور خوبصورت ہو گئی تھی، لیکن اچانک اس میں تھوڑی ہلچل ہوئی تھی۔ اس دن وہ بچوں کو لے کر بھابھی سے ملنے چلی آئی۔ اب بھابھی پہلے جیسے رویہ اس کے ساتھ نہ رکھتی تھی، بلکہ اس کے آنے پر بہت خوش ہو جایا کرتی تھی۔ گھر کی تنہائی سے وہ گھبرانے لگی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں بھابھی اسے کہنے لگی، تمہیں ایک بات پتہ چلی؟ آفرین، معاذ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ وہ حیران تھی، لیکن اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بھابھی پلیز اس گھٹیا انسان کا ذکر میرے سامنے نہ کیا کریں۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اگر معاذ مجھے نہ چھوڑتا تو مجھے دریاب جیسا اچھا انسان کیسے ملتا، جس نے میری ہر خامی، میری ہر معذوری کے باوجود مجھے قبول کیا، کبھی اس بات کا احساس نہیں دلایا۔ بھابھی کہنے لگی،
ٹھیک کہتی ہو۔ سنا ہے کہ اس کی بیوی بہت ہی زبان دراز تیز ترار لڑکی تھی۔ دنوں میں ہی تمہاری پپھو اور معاذ کو دکھنے کا نچا دیا۔ ویسے ہی غرور کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بابی نے اسے مزید آگاہ کیا تو وہ خاموش رہی۔ اب اس کے دل میں معاذ کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ نفرت نہ محبت۔ وہ تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خدا نے اسے زریاب جیسا اچھا اور نیک ہم سفر جو عطا کر دیا تھا، لیکن اس دن وہ دونوں بچوں کو لے کر مول گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ پہلے تھوڑی شاپنگ کرے گی، اس کے بعد آئس کریم وغیرہ کھائیں گے۔ دونوں بچے بھی بہت ایکسائٹڈ تھے۔ زریاب کو آفس میں کام تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ بچوں کے لیے کپڑے پسند کر رہی تھی جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آواز آئی تھی۔ ہیلو آفرین، کیسی ہو تم؟ کتنے دن بعد آج تمہیں دیکھا ہے میں نے۔ اس آواز پر وہ فوراً پلٹی اور حیران رہ گئی۔ معاذ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب سے اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ چند دن تک ہی اس کے پاس آتا رہا۔ اس کی بات تو بالکل بھی آنا چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن رشتہ ختم کر دیا۔ کافی مہینے گزر گئے تھے اور آج وہ اس کے سامنے آیا، لیکن آفرین نے نگاہیں پھیر لی۔ میں ٹھیک ہوں، پھپھو کیسی ہیں؟ دھیمے لہجے میں کہتی وہ رخ پلٹ گئی تھی، جیسے اسے کہہ رہی ہو کہ اب جاؤ، لیکن وہ بھی ڈیٹ کی طرح کھڑا رہا۔ سنا ہے شادی کر لی ہے تم نے بھی، اور یہ دو بچے تمہیں گفٹ میں ملے ہیں، وہ اس پر طنز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آفرین کو اس کی بات سن کر شدید غصہ آیا۔ تبھی وہ اسے جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، میں نے بھی سنا ہے کہ آپ کی اور آپ کی وائف کی علیحدگی ہو گئی ہے، بس اتنا ہی مختصر رہا آپ کی شادی شدہ زندگی کا سفر۔ یہ سن کر وہ فوراً ہی کہنے لگا، مجھے معاف کر دو آفرین، خدا کے لیے میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ امی نے زبردستی مجھ سے یہ رشتہ ختم کروایا۔ میں تو تمہیں ایسے ہی اپنانا چاہتا تھا۔ تمہاری معذوری کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن امی اور گھر والوں نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ تم تو اتنے بزدل نہیں تھے معاذ، بڑے بڑے محبت کے دعوے کیے تھے تم نے میرے ساتھ، لیکن بیچ راستے میں مجھے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ لیکن آج خدا مجھے ایک ایسا ہم سفر عطا کیا ہے، وہ میرا خیال رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اسے میرے جذبات کا احساس ہے۔ وہ کبھی اس بات کا نہیں دلاتا کہ میرے اندر ایک جسمانی کمزوری ہے۔ وہ مجھے ہر جگہ فخر سے اپنے ساتھ لے کر آتا جاتا ہے۔ وہ آج یہ سن کر اندر ہی اندر شدید جیلس ہوا تھا۔ تبھی بات بناتے ہوئے کہنے لگا، وہ تو تمہارا خیال رکھے گا آفرین، ظاہر ہے تم اس کے اتنے بڑے بڑے بچوں کو پال رہی ہو، ان کی پرورش کر رہی ہو، دیکھو ابھی بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہاری عمر ہی کیا ہے، 24 سال، اور تم اتنی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے بچوں کو ماں بن گئی ہو۔ وہ اس کے دل میں زہر ڈال رہا تھا۔ آفرین مسکرا گئی، کیونکہ وہ سچائی جانتی تھی، دنیا نہیں۔ تم نے شاید میرے شوہر کو دیکھا نہیں ہے معاذ، جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ میرا اور ان کا ساتھ خدا نے بہت پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ اس سے میرے خوبصورت وجود سے نہیں بلکہ میرے دل سے، میری معذوری سے محبت ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے مجھے اپنایا ہے۔ اسے منہ توڑ جواب دے کر وہ بچوں کو بلانے لگی اور پھر اس کے آگے سے گزرتی چلی گئی۔ نہ جانے کیوں معاذ کا سامنا کرنے کے بعد اس کا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی اس گٹھیا شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے بیچ راستے میں اسے چھوڑ دیا تھا۔ شام کو معید اور معصومہ زریاب کو ساری اپنی شاپنگ دکھا رہے تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے آج ہماری جان کو اتنی خاموش کیوں ہے؟ کہ آنکھوں میں چاہت تھی۔ آفرین پورے دل سے مسکرا دی، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بلا آپ کی سنگت میں کیوں اداس ہوں گی؟ اور آپ اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں؟ آپ نہیں جانتے جیسے ہی 4 بجتے ہیں میری نگاہیں گھڑی پر ٹک جاتی ہیں، ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے گلا کر رہی تھی۔ زریاب اس سے آفس کے چند معاملات ڈسکس کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے اوپر چھائی کثافت دور ہو گئی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، لمحے بھر میں اس کا بوجھل دل پھر سے سرشار ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن ہو کر جیسے دنیا کو بھول گئے تھے۔ اس دن سنڈے ہونے کی وجہ سے وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب معصومہ کہنے لگی، بابا مجھے اپنی چھوٹی سسٹر چاہیے، میری فرینڈ ہے نا زویا، اس کی بھی چھوٹی بہن ہے،
बहुत प्यारी, बिल्कुल गोल मटोल। मुझे भी ऐसे ही छोटी बहन चाहिए। आफरीन उसके अचानक ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसका चेहरा सुर्ख पड़ा जबकि जरिया मुस्कुरा रहा था। सच में? ये तो मुझे भी महसूस होता है कि इस घर में छोटा नन्हा सा बच्चा तो होना चाहिए। तुम दोनों भी अब बड़े हो गए हो। क्या ख्याल है हम तुम्हारे छोटे बहन भाई को ले आए? मोहित खुश हो गया। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। बाबा, हम तीन बहन भाई हो जाएंगे। वो तीनों आपस में गुफ्तगू करते हुए मंसूबे बना रहे थे जबकि आफरीन सुर्ख चेहरा लिए बैठी रही। कमरे में आती ही वो शुरू हो गई। आपको तो कुछ एहसास नहीं है, बच्चों के सामने ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, वो सब जानते हैं। वो सुर्ख हो रही थी। जरा आप उसको शर्मो हयात देख कर मुस्कुरा दिया। तो क्यों ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह ने चाहा था? जल्द ही ऐसा होगा, मुझे खुदा से पूरी उम्मीद है। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी औलाद इस दुनिया में आए? फिर हमारा खानदान मुकम्मल हो जाएगा। मैं उस दिन का शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ। चाहती तो आफरीन भी थी। माँ बनने का एहसास क्या होता है, शादी के बाद ये महसूस करना चाहती थी। फिर खुदा ने जल्दी से ये खुशखबरी सुनाई थी। उस दिन वो अकेले ही डॉक्टर के पास चली आई चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने उसे खुशखबरी सुनाई। मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। 2 महीने हो चुके हैं आपकी प्रेगनेंसी को। ये सुनकर खुशी से मारे कुछ देर तक वो शौक में बैठी रही। फिर डॉक्टर से दवाइयों का नुस्खा लेकर बाहर निकल आई। लेकिन अचानक नजर सामने से आती पुप्पर पर पड़ी। उसके साथ मुआज भी था। उन लोगों का सामना नहीं करना चाहती थी। शायद वो भी इस हॉस्पिटल में अपने चेकअप के लिए आई थी। पुप्पो ने उसे फौरन ही गले लगाया था। कैसी हो मेरी जान? अपनी पुप्पो को माफ कर दो। इस लोंडे ने ही जिद पकड़ी थी अपनी बॉस की बेटी से शादी करने की। वो अमीरजादी 4 दिन में ही तारे दिखाकर चली गई। आफरीन खामोश रही। बेटा, माँ बेटे पर इल्जाम लगा रही थी, लेकिन आफरीन नहीं जानती थी कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। वो जानना भी नहीं चाहती थी। खुदा ने उसे खुशियों से हमकिनार कर दिया। जो होना था वो हो गया। पुप्पो, आप प्लीज इस बात को भूल जाएं। मैंने भी अपनी जिंदगी में आने वाले नए रिश्तों को कबूल कर लिया है और मैं बहुत खुश हूँ अपने शोहर के साथ। पुप्पो ने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर डॉक्टर के रूम में चली गई। लेकिन मुआज उसके सामने से न हटा था जबकि वो आगे जाना चाहती थी। ड्राइवर के साथ आई थी। उसे जाने की भी जल्दी थी। बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो रहा था। फिर मुआज उसे कहने लगा, मैं तुम्हें आज भी अपनाने को तैयार हूँ। आप तीन, हम दोनों ने मोहब्बत के वादे किए थे, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। क्या करोगी तुम बच्चों को पालने में? अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। तुम भूल गई हो कि तुम मेरी मोहब्बत रही हो। मुआज की बातों पर वो हैरान थी। दिल तो चाह रहा था कि उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करे। उसने सोचा भी कैसे कि वो इतनी गिरी हुई औरत है जो उसकी बातों के जाल में आकर अपनी जिंदगी खराब करेगी। इतनी मोहब्बत करने वाले अपने शोहर को छोड़ेगी। शायद वो ये सोच रहा था कि वो एक शादीशुदा 2 बच्चों वाला बाप है। उसके साथ आफरीन खुश नहीं रह रही, लेकिन हकीकत तो वो जानती थी। दुनिया वाले नहीं, और इससे उसे कोई लेना देना भी नहीं था। इसलिए आफरीन का डर निगाहों से मुआज के चेहरे को देखा। मैं अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ मुआज, और तुम्हारे दिल में मेरे लिए ना नफरत है और ना ही मोहब्बत। तुम्हारे बारे में सोचना जरूरत की बात है। मैं तुम्हारा ख्याल भी अपने जहन में तस्वुर करना गुनाह समझती हूँ। आइंदा के बाद मेरे सामने मत आना। इस घटिया बात के बाद तो मैं तुमसे कभी बात भी नहीं करना चाहूंगी। और दूसरी बात ये कि मेरी जिंदगी मुकम्मल होने वाली है, क्योंकि खुदा मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज रहा है और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। दरिया के संग मेरी जिंदगी का सफर और हसीन होने वाला है। पुरएतमादी से कहती है। टांग में हल्की से लंगड़ाहट लिए वो उसके साथ मने से गुजरती ही चली गई, पूरे एतमाद के साथ। मुआज उसकी पुश्त को देखता रह गया था। वो घर आई तो दोनों बच्चे स्कूल से आ चुके थे। दोनों ही आते ही उससे लपट गए। कहाँ चली गई थी मम्मा आप? वो परेशान थे। उसने उन दोनों को गले लगा लिया। कहीं नहीं, बस मैं हॉस्पिटल गई थी। क्यों, क्या हुआ आपकी तबीयत को? ठीक है ना? आपको बुखार तो नहीं है? मासूमा बेचैन सी उसके चेहरे को छू रही थी।
اور ان دونوں کو محبت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہیں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس خدا نے آپ دونوں معصوم بچوں کی دعائیں سن لی ہیں، کیونکہ جلد آپ کے گھر میں ایک ننھا سا فرشتہ آنے والا ہے۔ آپ نے دعائیں کی تھی نا اس کے آنے کی، اور خدا معصوم بچوں کی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں۔ وہ دونوں خوش ہو گئے تھے۔ کب آئیں گے نا ہمارا چھوٹا ننھا بھائی یا بہن، ہمیں اس کا بہت انتظار ہے۔ وہ دونوں خوش ہو کر باتیں کرنے لگے، جبکہ آفرین مسکرا دی تھی۔ پھر شام کو زریاب لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا جب آفرین نے وہ رپورٹ اس کے سامنے رکھی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے جیسے رپورٹ دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اچھا، مجھے سرپرائز دینا چاہتی تھی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زریاب نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا تھا، پھر اس کی محبت سے پیشانی چوم لی۔ بس مجھے ڈاؤٹ تھا، پہلے میں کنفرم کرنا چاہتی تھی، اس لیے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا، خدا نے اتنی جلدی ہماری جولی بھر دی ہے۔ اب ہمارا خاندان مکمل ہو جائے گا۔ خدا ہمیں ایک صحت مند بچے سے نوازے۔ وہ دعا کر رہا تھا۔ آفرین نے فوراً ہی آمین کہا تھا۔ ان کے گھر میں خوشیوں کی چہکار تھی۔ گھر اجاڑنے والے شخص نے منہ کی کھائی تھی۔ زریاب جیسا حسین محبت کرنے والا ہم سفر آفرین کی زندگی میں تھا۔ اسے معاذ جیسے گھٹیا اور مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والے انسان کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ زریاب سے وہ اپنے ہونے والے بچے کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے اپنی صحت کا خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ دور آسمان میں چمکتا ہوا چاند ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو گائز، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ناول؟ اگر پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔